अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज दिन भर एक मरतबा फिर अदालत उज़्मा लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। बिल आखिर अदालत में पैनामा केस से मुतल्लिक़ दलाइल का सिलसिला ख़त्म हुआ और इस केस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मुख्तलिफ हलकों में वज़ीर आज़म की नाअहली से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ चैमगोइयाँ जारी हैं। अदालत ने यह भी कहा कि हम वज़ीर आज़म की नाअहली के मामले को भी संजीदगी से देख रहे हैं। जो इस केस के हवाले से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, सियासी रहनुमाओं के बयानात में तल्खियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। कल वज़ीर आज़म साहब ने भी इस हवाले से अपनी तकरीर में बड़ी सख्त बातें की हैं। इनका कहना था कि ये एहतसाब नहीं इस्तेहसाल है और उसे कोई भी नहीं मानेगा। मियाँ साहब की इस तकरीर के पीछे उनकी सोच क्या है और पैनामा केस के इस फैसले के बाद हालात किस तरफ जा सकते हैं, इसमें हम माहिर आइन और कानून जस्टिस वजीउद्दीन साहब की राय भी लेंगे और मज़ीद पहलुओं पर प्रोग्राम के दीगर हिस्सों में भी बात करेंगे। क्या वज़ीर आज़म की नाअहली से हट कर फैसला नून लीग के खिलाफ आता है तो उसे किसकी फतह समझा जाएगा? जस्टिस वजीउद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। वेलकम जी, मेहरबानी सर। अगर ये आप बता सकते हैं, जो एक सवाल फ्रॉम द आउटसेट नुमाया होता है और काफ़ी इस वजह से कन्फ्यूजन फैली हुई है कि क्या जो डिसेंटिंग दो जज साहिबान हैं उनके जो डिसेंट हैं वो आखिरी फैसले में क्या इन प्ले होंगे या यही अमल दरामद की जो बेंच है उसके फैसले को ही सामने रखा जाएगा और 3 जजों पे ही मुश्तमिल होगा आखिरी वाला फैसला? ये बिल्कुल, ये जो 2 जज साहिबान अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर चुके हैं, अब उसी ओपिनियन के साथ ये 3 जजों की जो फाइंडिंग्स हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और फिर जो मेजॉरिटी बनती है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। तो सर ये शायद ये जो सोच है एक तरह की कि सिर्फ और सिर्फ इस इम्प्लीमेंटेशन बेंच को सामने रखा जाएगा, ये फिर मेरे ख्याल से गलत है। ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो है उसका तो बुनियादी काम ये था कि वो JIT कॉन्स्टिट्यूट करती और उससे मुतल्लिका मामलात को डील करती। उन्होंने फिर उसके बाद में एक दूसरी कैपेसिटी में जो कि 5 रुकनी बेंच के मेंबरान की हैसियत से थी, आर्गूमेंट्स भी सुन लिए और फिर ऑर्डर्स रिज़र्व कर लिए। और आई एम श्योर कि दूसरे 2 जज साहिबान जो हैं जिन्होंने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लिया था, कम अज़ कम उस वक्त उनके साथ भी यकीनन इनकी मशावरत होगी। अच्छा लॉर्डशिप, आपने एक इंटरव्यू में फरमाया था कि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के बाद मुल्क फिर गुमराह हो गया, पट्टी से हट गया और जो पैनामा गेट का केस है वो हमें शायद वापस सीधे राह पे चला सकता है। उसका क्या मतलब था सर? ये एक बहुत अहम केस है, इसमें कोई शक नहीं है। और तमीज़ुद्दीन खान के केस के बाद में जो एक बड़ा माइलस्टोन आया वो अस्मा जिलानी केस का था 1972 में, जिसमें याया ख़ान को यूज़र पर डिक्लेयर किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फ़ैसले जो हैं ये अपने तौर पर संगे मील तो होते हैं, लेकिन ये हमारी जो जुडिशल तशख़्ख़ुस है उसमें कंसिस्टेंसी का बायस नहीं होते। अब देखते हैं कि ये फ़ैसला क्या आता है और उसके बाद हमारे जो आला अदालतों के जज साहिबान हैं और ख़ुसूसन सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान वो किस हद तक अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हैं और किस हद तक आइन और कानून की सुप्रीमेसी इस मुल्क में कायम होती है। अच्छा जस्टिस वजीउद्दीन साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब का ये कहना है कि अगर आप अरसलान इफ्तिखार केस के फैसले की रोशनी में पैनामा गेट को देखेंगे तो किसी वालिद को अपने साहिबजादे की वजह से ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए।
تو اگر آپ کا نام پیناما گیٹ میں یا پیناما لیکس میں نہیں آیا اور اگر آپ پورے طور پہ ثابت نہیں ہوئے کہ آپ کا کوئی اس طرح کا تعلق ہے لنڈن کے فلیٹس کے ساتھ، تو ارسلان افتخار کیس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کوئی ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا. کیا آپ اس لائن آف تھنکنگ سے متفق ہیں سر؟ جی میں متفق نہیں ہوں. یہ دو بالکل مختلف قسم کے معاملات ہیں. افتخار چودھری صاحب ارسلان کے کسی کاروبار میں شریک نہیں تھے، حصے دار نہیں تھے، اور وہ اپنے منصب پر فائز تھے. ارسلان اپنی کاروباری ڈیلنگز ملک ریاض کے ساتھ ان کے چل رہے تھے اور وہاں پر مسائل تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بات بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب کے دو صاحبزادگان اور ایک صاحبزادی ہیں، ان کے پاس خاص طور پر یہ جو لنڈن کے 4 فلیٹس ہیں، یہ بتانے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، وہ ایک موٹ کویسچن ہے کورٹ کے پاس. اور اگر وہ ان ایسیٹس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، منی ٹریل اسٹیبلش نہیں کر سکتے، تو پرائم منسٹر بینگ اے پبلک آفس ہولڈر، وہ ساری کی ساری جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کے ڈور اسٹیپ پہ جا کر کے رکھ دی جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. جب کیس شروع ہوا تھا اس کے بگیننگ میں سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ برڈن آف پروف کس پہ آتا ہے. کیا یہ برڈن ہے اسٹیٹ کو پروف کرنے کا، یا جو برڈن ہے وہ ڈیفینڈنٹ پہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو انیسنٹ پروو کرے. اب جب کیس اتنا آگے نکل کے آیا، کیا اب صاف ظاہر ہے کہ یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ دیکھیں، برڈن آف پروف جو ہے وہ ایک بہت ہی کمپلیکس کانسیپٹ ہے. بنیادی طور کے اوپر کہا یہ جاتا ہے کہ ہی ہو asserts a fact must prove it. یعنی اگر آپ کوئی بات کہتے ہیں تو اس بات کو ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ لنڈن کے فلیٹس جو ہیں، 4 فلیٹس ہمارے ہیں، تو اب ان کو یہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فلیٹس جو ہیں وہ انہوں نے جائز ذرائع سے حاصل کیے ہیں اور جائز طریقے سے ان کے ہیں. اور ویسے بھی جو اسٹولن پراپرٹیز یا ایل گاٹن ویلتھ کے بارے میں جو برڈن آف پروف ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے کہ جن سے اسٹولن پراپرٹی ریکور کی جاتی ہے یا ایل گاٹن ویلتھ جن کی پوزیشن میں ہوتی ہے. تو یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں وہ مل جاتے ہیں، اور ونس دے ایکسیپٹ دیٹ دی پراپرٹیز آر دیئرز، تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ وسائل کہاں سے آئے تھے کہ جن کی بنیاد کے اوپر یہ پراپرٹیز حاصل کی گئیں. اچھا، آخر میں جیسے وزیر الدین صاحب، جو 2 آئین کے آرٹیکلز ہیں جو تمام خبروں کے زینت بنے ہوئے ہیں، یعنی 63 اور 62، یہ اس میں ایک اختلاف رائے ہے کہ شاید وزیر اعظم صاحب کے متعلق ایک ریفرنس دائر کیا جائے احتساب کی عدالت میں اور ان کو آرٹیکل 62 اور 63 کے انڈر ڈسکوالیفائی نہ کیا جائے. تو آپ کو یہ کس طرف دیکھنے کو مل رہا ہے سر؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ آرٹیکل 62 اور 63 جو ہیں، وہاں جو کویسچن ہے وہ بڑا سمپل ہے کہ پرائم منسٹر صاحب صادق اور امین ہیں یا نہیں ہیں. اور یہ معاملہ جو بھی ریکارڈ کے اوپر پہلے سے ایویڈنس ہے اس کی بنیاد کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ دو جج صاحبان نے اس سے پہلے کیا ہے. اب مچ واٹر ہیز فلون انڈر دا برج، اور بہت سارے شواہد دیگر بھی سامنے آ گئے ہیں. تو اس مسئلے کا فیصلہ کرنا کہ پرائم منسٹر صاحب آرٹیکل 62 میں صادق اور امین ہیں یا نہیں ہیں، یہ سپریم کورٹ خود کر سکتی ہے. اب جہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب یا ان کے صاحبزادگان اور صاحبزادی کی کلپیبلٹی کا تعلق ہے، کرمنل لائبلٹی کا تعلق ہے، وہ معاملہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جانے والا ہے،
اس کی ٹرائل وہاں ہوگی اگر تو سپریم کورٹ کی بینچ اس طریقے سے معاملے کو ڈیسائیڈ کرتی ہے تو. بالکل ٹھیک. جسٹس وجی الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, گفتگو جاری رہے گی. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ ہو گئی اور فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخر کار پاناما گیٹ کا جو کیس تھا اس میں فیصلہ محفوظ ہو گیا. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو خبروں کی زینت بنی رہی, اس پہ تمام تجزیے کے بعد بھی اس کی رپورٹ کی بنیاد پہ اب جج صاحبان فیصلہ کریں گے. فصیح بھائی, آپ کا سوال تھا جسٹس وجی الدین صاحب سے. جی جسٹس وجی الدین, ایک جو ڈیفنس کا ایک موقف رہا ہے اور ایک اٹیمپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی کے فائنڈنگز ہیں اسے ذرا کنٹروورشل بنائے, اور اگر کسی پوائنٹ پہ انہوں نے یہ اگر وہ ثابت کر لیں کہ جے آئی ٹی کی کوئی ایک فائنڈنگ شاید یا غلط ہو یا اس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ پریجوڈیشل ہو, تو جب لارڈشپ سے اسے دیکھتے ہیں تو کیا وہ جے آئی ٹی فائنڈنگز ان ٹوٹو ریجیکٹ کرتے ہیں یا صرف اس ایک چیز کو برطرف کر دیتے ہیں؟ دیکھیں, اول تو یہ تھنکنگ ہی غلط ہے کہ جے آئی ٹی اس پوزیشن میں تھی کہ وہ کوئی فائنڈنگ دے. وہ صرف اس پوزیشن میں تھی کہ وہ اپنے کنکلوژنز ڈرا کرے, اور کنکلوژنز صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. وہ عدالت کے اوپر کسی بھی نوعیت سے بائنڈنگ نہیں ہو سکتے. اب رہ گیا اس بات کا تعلق کہ اگر تو کوئی ایک کنکلوژن غلط ہے تو وہ دوسرے کنکلوژنز کے اوپر ریفلیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. اب یہ اس نیچر آف کنکلوژن کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ وہ ہاؤ از اٹ انٹر کنیکٹڈ ود دی ریسٹ. لیکن بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کام تھا شواہد اکٹھے کرنا, جو ڈاکیومنٹری بھی ہو سکتے تھے, اورل بھی ہو سکتے تھے, سرکمسٹینشیل بھی ہو سکتے تھے اور ہیں. اور بنیادی طور کے اوپر ان تمام مٹیریل کی بنیاد کے اوپر جو اکٹھا ہوا ہے اس کے اوپر فائنڈنگ دینا یا اس کے اوپر فائنل ورڈکٹ پہ ارائیو ہونا یہ سپریم کورٹ کا کام ہے, یہ جے آئی ٹی کا کام نہ تھا اور نہ ہے. جسٹس وجی الدین صاحب, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. فصیح بھائی, جسٹس وجی الدین صاحب سے تو آپ انلائٹن ہوئے ہیں بہت زیادہ. اب اس سے آگے بڑھ کے کم ہی آئی تھنک لیگل اتھارٹیز ہیں اس پورے ملک میں جو اس سے زیادہ کلیئر پکچر دے سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے میں کہوں ویلکم بیک. تھینک یو. آپ کی جو غیر موجودگی تھی اٹ واز سورلی مسڈ, اور جو مجھے فیڈ بیک ملا تھا وہ یہی تھا کہ بھائی ہم نے تو چینل چینج کر دیا جب ہمیں پتہ چلا کہ فصیح کا نہیں ہے, تو ساتھ میں ایک پرائیویٹ سی بھی ریلیف ہو رہی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے. ہاں نہیں تھینک یو, میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا. تو آپ بتائیں, یہ میں کیچ اپ کر رہا ہوں, آپ کو تو پتہ ہے میں تو گیا تھا, اور میں اب جب جے آئی ٹی کی چیزیں دیکھتا ہوں تو وہ بھائی کی بس سے باہر ہے. اب میں آپ کو ذرا کوئک خلاصہ دے دیتا ہوں فصیح بھائی. بیسکلی ہوا یہ ہے کہ جو آپ ایس سی سی پی چیئرمین کی بھرپور دفاع کر رہے تھے, آج ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, بلکہ یہ ایک تصویر بھی ہے, اریسٹ کیا گیا ان کو, اور ایف آئی اے کی وہ اب کسٹڈی میں ہے. ایک تو وہ چیز ہوئی. دوسری چیز یہ ہوئی جناب کہ آج تمام ریبٹلز ہوئے جب وزیر اعظم کی جو ٹیم تھی انہوں نے تمام اپنا موقف پیش کر دیا, تو پھر اس کے بعد رائٹ ٹو رپلائی دیا گیا پٹیشنر کے وکلا کو, انہوں نے بھی پھر جواب دیا. اس میں پھر جو پٹیشنر تھے آپ کے ایک شیخ رشید صاحب بھی آئے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ سپر 6 ہے, اور جے آئی ٹی نے اس ملک کی جو ایک پہلے کیپٹن پلانٹ تھا اور اب جے آئی ٹی ہے, ایک ملک کی جو تقدیر ہے by their powers combined. I am واجد ایسے ہی ہے جناب. تو پوری تقدیر ملک کی وہ بدل سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پاناما سے اقامہ تک پہنچ گئے ہیں اور اب آپ کا یہ وقت آ گیا ہے فیصلہ کرنے کا. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں مارکیٹنگ مینیجر بن سکتا تھا بطور ایک شیخ کسی اور ملک میں تو میں اسی وقت اپلائی کرتا. آئی ایم اے 7 ٹائم فیڈرل منسٹر.
یہ شیخ انہوں نے تو خیر ہر پارٹی کے ساتھ اپلائی کی ہے پاسٹ میں. یہ بھی کوئی ہارڈ ورکنگ کم نہیں ہے پرائم منسٹر سے, بٹ ناٹ ایز مارکیٹنگ مینیجر, ایز فیڈرل منسٹر. ہاں یہ بات صحیح ہے. اور ساتھ میں پھر جو فیصلہ تھا وہ آخر کار محفوظ کر دیا گیا. تو اب تمام قوم اس چیز کی منتظر ہے کہ اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. یہ ایک مختصر سا خلاصہ تھا. جو آپ نے منفی قسم کے ٹرینڈز دیکھے کہ کچھ لوگ بات کر رہے تھے جے آئی ٹی کے متعلق اور عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے اور ان کی ایک جارحانہ انداز تھا, وہ بھی تھا. اور ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم آخر کار اس انصاف کی روشنی کی طرف سفر کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی تھا. تو یو ڈنٹ مس مچ, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک بلکہ آپ کو تقریر بھی سنا دیتے ہیں اور اس سے میرے خیال سے ہر چیز ریپ اپ ہو جائے گی. یہ جے آئی ٹی کو بھی بتانا چاہتا ہوں, یہ پی ٹی آئی کو بھی بتانا چاہتا ہوں, اس احتساب کو کوئی نہیں مانے گا. یہ احتساب نہیں, یہ استحصال ہے. احتساب کی رٹ لگاتے ہیں اور میں یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا یا اس طرح کے بےہودہ الزامات لگائے جائیں. الحمدللہ مجھے اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری ہے. اگر مجھ پہ اس طرح کا کوئی الزام لگاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا منہ دھو کر آئے. سب سے پہلے فصیح بھائی, یہ استحصال کیا ہوتا ہے؟ یا ہر دن کچھ نہ کچھ نیا ہم سیکھ لیتے ہیں اسی کیس کی وجہ سے. اس کیس کی وجہ سے لوگوں کی اردو کم از کم بہت اچھی ہوگی, اور اگر آپ کا کوئی ایف آئی آر درج ہوا ہو تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن پروڈیوسر صاحب ڈانٹ رہے ہیں کہ اس کا نام, اس کا مطلب ایکسپلوئٹیشن ہے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا. اچھا جی صحیح, بس آج پتہ لگ گیا. ٹھیک ہے, لیکن میاں صاحب کا جو یہ جو اگریشن ہے فصیح بھائی, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ بہت دیر سے اسلام آباد میں نہیں تھے, اب یو رائٹ بیک انٹو ایوری تھنگ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ اس کا میں نے آرٹیکل تو پڑھا تھا کہ بڑا ایگریسو اسپیچ تھا, لیکن یہ تو مجھے ذرا اگر آپ کی پوری سیاسی کریئر داؤ پہ ہو تو یہ تو جب آپ بچے پہ غصہ کرتے ہیں نا, یہ وہ لہجہ ہے, یہ وہ نہیں ہے جو آپ کی فائٹ فور سروائیول والا. تو اس کا مطلب ہے میاں صاحب دھیمے ہیں, میاں صاحب میچور پولیٹیشین ہیں, میاں صاحب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا جدہ میں اور ریاض میں, اور اب وہ کیونکہ انہوں نے اپنے میں ایک طرح کی اصلاح کی تو اس لیے وہ اب صبر و تحمل سے اپنے سیاسی مخالفین کو ڈانٹتے ہیں. ہاں ویسے لیکن سین اب وہی لگ رہا ہے کہ جو اس وقت جب سپریم کورٹ کا جو پہلے آرڈر آیا تھا وہ اسی وقت لگ یہی رہا تھا کہ اگر وہ اسی وقت ریزائن کر لیتے شاید ان کے پاس آج سے زیادہ آپشنز, کم از کم کورٹ آف پبلک اوپینین, اگر کورٹ کے اندر صحیح نہیں ہو رہا, کورٹ آف پبلک اوپینین میں ایک جواز ہوتا, اور جو ابھی کم از کم اس چھوٹے کلپ سے لگ یہی رہا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنا اپیل پبلک کے ساتھ درج کر رہے ہیں, لیکن اس کی جو ایک ویلیڈیٹی ہے, اس کی جو ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے محدود ہے اب اس سٹیج پہ. اور اگین دا فیکٹ کہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر ہی لیا ہے, انہوں نے ریزرو کر دی ہے, میرے خیال میں اٹس ناٹ لکنگ ویری گڈ فار میاں صاحب. فصیح بھائی کیونکہ وہ ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہے, یہ کافی پرائم ٹائم ہے کہ آپ ہر طرح کی پریڈکشن دیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ 10-11 پریڈکشنز دے دیں, چانسز یہ ہیں کہ ان میں سے 1 یا 2. یہ تو ابھی 4 ہفتے ہے نا, ہر دن ایک چھوٹا سے چھوٹا اس میں ڈال دیں گے. بٹ آپ ذرا سوچ لیجیے گا کوئی پریڈکشن, پھر ہم بعد میں اس کو چلا دیں گے. ایک جو چیز جو ثابت آپ کی ہو رہی ہے, ایک جو میرا پریڈکشن ہے کہ اس کے بعد یہ کریم کے رائڈر بنیں گے, یہ کیپٹن جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ دبئی شبئی اور یہ اقامہ شکامہ یہ چھوڑیں گے, اب جو ہے نا کریم. ٹھیک, یہ بٹ یہ آپ کہہ رہے ہیں رائڈر کے طور پہ. جی وہ جو ایک انہوں نے رشتہ والا ایلیمنٹ بھی ہے, اس میں آپ اس طرف نہیں اشارہ کریں. نہیں ٹھیک ہو گیا. نہیں, اصل میں فصیح بھائی بات یہ ہے, آرٹیکل 62 آرٹیکل 63 پہ آپ آ جائیں, جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ احتساب نہیں ہے, یہ ایکسپلوئٹیشن ہے, استحصال ہے وغیرہ وغیرہ, اس میں یہ بات ضرور درست ہے کہ یہ بہت ہی خصوصی پروسیڈنگز ہیں. کبھی پہلے اس طرح کا کچھ ہوا نہیں, کبھی ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ آپ اس طرح منزل تک پہنچ گئے ہیں. ٹھیک, آپ کے اور طرح کے وزیر اعظموں کے ساتھ ہوا تھا جو شاید مرکزی پنجاب سے تعلق نہیں رکھتے تھے, لیکن وہ پھر ایکسپینڈیبل سمجھے جاتے تھے. ان کے گرد ایک پورا ایک ٹیم نہیں آتی تھی جو ہر طرح کا سپن دے رہی ہوتی تھی. ان کے جو پرانے جو اس طرح کے ایشوز تھے, چاہے وہ فلیٹ سے جڑے ہوئے ہوں, چاہے وہ اور طرح احتساب سے جڑے ہوئے ہوں, ان کے بارے میں یہ بار بار ویلیڈیشن نہیں کی جا رہی ہوتی تھی. تو اس طرح یہ ضرور ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آپ کو اسپیشل ٹی وی ٹرانسمیشنز میں سننے کو ملتا ہے کہ آپ ایک نازک موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں. بالکل,
یہ بریک کے بعد ذرا یہ ڈسکس کرتے ہیں آرٹیکل 62 63. ٹھیک ہے، بات کرنے کے بعد رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اپنی غیر حاضری کے وقت فصیح زکا صاحب نے بہت زیادہ ہارڈ ہٹنگ سوالات سوچے شو کے لیے، اور وہ اب ہمیں کچھ سوال تو یہ سوال جو آپ کے لیے وہ یہی ہے جو اب ہم بات کر رہے تھے آرٹیکل 62 63 کے. اگر یہ کیس امیڈیٹلی ڈسکوالیفیکیشن انہی دو آرٹیکلز پہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ پرائم منسٹر صادق اور امین نہ ہو، ان آرٹیکلز کے اندر کافی نقطے ہیں، پوائنٹس ہیں، اس میں کچھ بہت اسپیسیفک ہے. اگر آپ کنوکٹڈ ہو کسی کیس میں تو پھر آپ نہیں ہیں صادق اور امین. کچھ جو ہے نا وہ ہم اسے کافی امورفس قسم کے یا بہت ہی گرے قسم کے، وہ پھر جج پہ ڈپینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے یا کسی بات یا کوئی کام ان کے نظر میں پاکستان کی سلامتی کے خلاف تھا یا نظریے کے خلاف تھا. اور یہ آپ نے تو دیکھا ہے یہ ایکسکیوز جو ہے کافی وائڈ رینج آف بیہیویئرز ہیں جس پہ لوگ اپلائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، باتوں میں کہ اس نے یہ کام نہیں کیا، یہ مسلمان نہیں ہے، اس نے صبح کا نماز نہیں پڑھا. لیکن اگر یہ کیس اب ڈیسائیڈ ہو ہی رہا ہے تو جو میرا ایک پرسنل پریفرنس تھا وہ یہی تھا کہ نیب میں آبویسلی ٹائم لگتا ہے اس پہ، ایک ریزولوشن اس کی ہوتی، لیکن اگر کنوکشن وہاں سے آ جاتا ہے، یا اب آپ نے دیکھا ہے کہ جو بیسک کیس تھا اس میں ایک سیٹ آف ایلیگیشنز تھی، لیکن جو کانڈکٹ حکومت کی تھی ڈیورنگ دا ٹرائل، وہ ان سم کیسز وہ نیو کرائمز آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کی کنوکشن ریلیٹیولی کوئکلی ہے. اگر آپ نے جعلی ڈاکیومنٹ ڈالو، ٹھیک ہے نا، وہ کلیئر کٹ ہے. اگر آپ نے کسی آفیشیل کو انفلوئنس کیا، وہ پکڑا گیا، وہ بھی پریٹی کلیئر کٹ ہے. لیکن اگر آپ نے اسے ڈائریکٹلی ڈیسائیڈ کر دیا جسٹ آن 62 63، ڈر مجھے یہ ہے کہ فیوچر میں کوئی بھی آپ کا پولیٹیشین آ جائے، کوئی بھی آپ کا پرائم منسٹر آ جائے، تو یہ ایک بہت ہائی لیول آف رسپانسبلٹی یا ایک ہائی لیول آف ڈسکریشن کہ آپ کے مرضی پہ کہ آپ کو یہ بات صحیح نظر آئی یا نہیں، آپ ججز کو دے رہے ہیں. تو کیا اس پہ آپ کا جو قانونی رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو خدشہ ہے وہ 100% ویل پلیسڈ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں جب بھی آپ آرٹیکل 62 آرٹیکل 63 کی بات کرتے ہیں تو خوف ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ محمد ضیاء الحق صاحب اس آئینی ترمیم کے ذریعے ان آرٹیکلز کو لائے، اس کے بعد پھر جو آصف سعید کھوسہ صاحب کا اپنا فرمانا ہے کہ یہ ایک فیسٹ آف آبسکیورٹی ہے، یعنی ہم جب اس میں پڑھتے ہیں تو ہم گم ہو جاتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ آرٹیکل 62 63 کے تحت اس طرح لیٹیگیٹ کرنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر ہائپوتھیٹکلی فرض کریں اگر آپ نے اس میں فیصلہ دے دیا، وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا، تو آنے والی نسلوں میں کیا چیز کیا قوت آپ کو روکے گی 184(3) کے تحت اپلائی کرنا اور کہنا کہ جی آپ اس وزیر اعظم کو بھی اسی وقت گھر بھیجیں. کافی کچھ ڈپینڈ کرتا ہے جج صاحب پہ. اب آپ نے اس کو اس طرح دیکھنا ہے، اس طرح دیکھنا ہے. آپ کے کچھ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں جنہوں نے ROs کے خلاف ایک پوری انجنکشن دی تھی کہ آپ یہ حرکتیں نہیں کر سکتے جو آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ ہمیں دعائے قنوت سنائیں یا اس طرح کریں، یا اپنا جو مذہبی نالج ہے وہ ہم پہ آپ ذرا امپارٹ کریں. یہ بالکل نامناسب ہے. اسی طرح اگر آپ آصف کھوسہ صاحب کا یہ فیصلہ لے لیں جو کافی تنقید، جب فیصلہ نہیں لکھا گیا تھا تو آپ کے سیاسی آپ کے قانونی تجزیہ کاروں میں یہ کافی تنقید کی ایک بنتی تھی، نشانہ بنتا تھا آرٹیکل 62 63 کہ وہی والی بات کہ آپ اس چیز میں پڑھ رہے کیوں ہیں. جج صاحب اس چیز میں پڑھ رہے ہی نہیں. جج صاحب تو گئے ہی نہیں کہ جی اس کا مطلب کیا ہے. انہوں نے تو بس کہا کہ اگر آپ نے اپنی کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس یا جو آپ کے ماضی کے بیانات تھے اگر وہ آپس میں مل نہیں رہے تھے، اس کے بنیاد پہ انہوں نے اور مختلف اور وجوہات کی وجہ سے انہوں نے آپ کو نااہل قرار دے دیا. تو یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے. یہ جو آرٹیکل ہے خطرناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے جج صاحبان اس کو ذمہ داری سے انٹرپریٹ کریں گے تو آپ گمراہ نہیں ہونے والے. ہاں تو اب یہی بات ہے. واٹس دی آلٹرنیٹو؟ ہاں لیکن یہ جو اینڈ کا آپ کا ایکسپلینیشن ہے اس نے مجھے تو اور ہی ڈرا دیا. صاحب آپ مجھے بس یہ بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں؟
دیکھیں یہ آرٹیکل 62-63 ہے ٹھیک. آپ جب نیچے سے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے ذریعے تو پھر الزام اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی الیکشن کمیشن اس طرح کا ہے یا قومی ادارے اس طرح کے ہیں یا آپ کا جو جوڈیشل پروسیس ہے وہ بنیادی طور پہ اتنا کمزور ہے کہ آپ انصاف تک پہنچ نہیں پاتے. تو اگر آخر میں 184(3) کے تحت واقعی میں آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت اس طرح کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, آپ ان کو ہونے دیں. اگر فیصلہ آپ کو نامناسب لگے تو آپ بتا دیجیے گا. نہیں وہ تو ہم بتائیں گے, ابھی تو لگ رہا ہے یہ بھی بتا رہے ہیں, یہ بھی بتا دیں گے کہ سچا ہمارا پورا سین تو نہیں ہے سب کے لیے, لیکن سب بول سکتے ہیں. لیکن ایک چیز اس میں یہ ہے کہ اگر ہم ایکنالج کر لیتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز ویک ہے اور ایون جوڈیشل سسٹمز میں بھی پرابلمز ہے, ویک ہے, تو ان میں جب آپ ایل ڈیفائنڈ کچھ ڈال دیتے ہیں نا وہ پرابلم ایمپلیفائی ہوتا ہے. لیکن میں بس یہ کہتے چلوں کہ یہ ٹھیک جی عامر لائے, لیکن اس کو حل کرنے والے آپ کے اس کو حل کرنے والی آپ کی مجلس شورا تھی ٹھیک. جب آپ نے آرٹیکل 62 آرٹیکل 63 کو آتے ساتھ ہی تبدیل نہیں کیا, تو جب آپ اگلے دن کٹہرے میں انہی آرٹیکلز کے تحت کھڑے ہوں گے تو وہ قصور وہ فصیح زکا کا تو نہیں ہے. نہیں یہ بات صحیح ہے. یہ ایک جب ہم سرکل بیک کرتے ہیں نا, جب لیجسلیشن کا ٹائم تھا, اٹ کمز ڈاؤن ٹو لیجسلیشن فصیح بھائی, قانون سازی تک. لیکن اس میں 3 اور بھی چیزیں ہیں. اگر ہم ان نقطوں پہ آئیں کہ کس طرح کا ایک سپن دیا جا رہا ہے, جس میں ایک جو آپ نے آرٹیکل 62-63 کی بات کی وہ میرے خیال سے پہلا نقطہ تھا, اس پہ بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ کیا جمہوریت خطرے میں ہے جناب. سوالی انداز میں یہی ہم پوچھتے ہیں اور پھر اینڈ میں کہتے ہیں کہ نہیں بالکل خطرے میں نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ کوشش کی گئی اس کو خطرے میں ڈالنے کی. اگر ہم بنیادی نکات پہ آ جائیں جو ہر عدالت کی پروسیڈنگ کے بعد ایک منی سی پریس کانفرنس ہوتی ہے, اس کے جواب میں پھر ایک منہ توڑ پریس کانفرنس ہوتی ہے, پھر ریبٹل ہوتا ہے, پھر رات کو ایک تیسری میڈیا ٹرائل ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ نے ایک بات کی تو یہ باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں آرٹیکل 62-63 کہ ہمیں تو یہ آرٹیکل پسند نہیں آئے. تو فصیح بھائی سب سے پہلی تو بات مجلس شورا کو پھر ترمیم لانی چاہیے تھی. اگر آپ کے 180 ارکان مجلس شورا ہیں, اگر وہ صبح سے شام صرف اور صرف وہ وہاں کے سڑکیں اور اس میں لگے رہیں گے جو آپ کی خیر وہ کہیں اور جا رہے ہیں. چیز میں ایڈ کر دوں, ایک سلائٹ ڈیفنس یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے ذرا اسلامک انسپائرڈ آرٹیکلز ہیں نا اس پہ پھر کوئی چھیڑ نہیں کرتا. ابھی آپ نے دیکھیں کہ 1-2 لاز میں اب ایک ایسے ایپلیکیشنز آئے ہیں جو ہمیں ریکگنائز ہو رہے ہیں, جیسے دیت کا ہو رہا ہے, جیسے وہ کوئٹہ کا کیس ہے, ٹھیک ہے نا. اور the reason یہ ٹچ نہیں کرتے بیکاز آپ کی پاپولیشن کی ایک چھوٹی سی سیگمنٹ جس کی انفلوئنس بے تحاشا ہے اور آواز بہت بلند ہے, ٹھیک ہے نا. تو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ریزن ہے کہ انہوں نے نہیں کیا, لیکن یہ بہت ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کم سے کم پارلیمنٹ میں. تو آپ سٹرائک ڈاؤن نہ کریں, آپ اس میں مزید گائیڈ لائنز ہی لے آئیں. یہ گائیڈ لائن تو آپ لا سکتے ہیں کہ کوئی سر پیر ہو. ہاں, اب سارے کیسز کے یہی فیوچر ہے کہ جو آپ اس کی وضاحت اگر کر سکتے تھے یہ ان کو کرنا چاہیے, وہ آپ نے نہیں کی. دوسرا, جب آرٹیکل 62-63 کے تحت یوسف رضا گیلانی صاحب ادھر جا رہے تھے, کنٹیمپٹ کی بات ہو رہی تھی, بیچ میں آپ کو یاد ہوگا 62-63 کی بھی بات ہوئی تھی, اور پھر جب کنٹیمپٹ لگا اور پھر اسپیکر کو یہ سب کچھ دائر ہوا تو تب تو جمہوریت خطرے میں نہیں تھی. تو وہی والی بات کہ یہ جی گھوم پھر کے واپس آپ پہ آ جاتا ہے. جو دوسرا پھر نقطہ اٹھانے والی بات ہے وہ ہے کہ جی ہم نے نئے دستاویزات جمع کرائے اور یہ گیم چینجر ڈاکیومنٹ سے اس سے پورا جو کیس ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. وہ بھی تبدیل نہیں ہو پایا. وہی جو ڈسکشن تھی وہی چل رہی تھی. اور آخر میں فصیح بھائی آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ ہمارے عید اسپیشل میں بھی بیٹھے تھے, مشرف زیدی صاحب نے کہا کہ جی یہ ہو سکتا ہے کہ بیرونی قوت یہ تمام سازش کر رہی ہو, لیکن اسی بیرونی قوت نے ان لوگوں کو ہپنوٹائز نہیں کیا تھا, ان کو بیٹھ کے ان پہ کوئی اس طرح کا انہوں نے جادو نہیں کیا تھا کہ آپ جا کے یہ 4 فلیٹ خریدیں. کوئی اتنی لمبی سوچ کا مالک نہیں ہے. تو یہ جب آپ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہیں, سوال آپ سے یہ فصیح بھائی, اگر احتساب کی طرف کوئی جا رہا ہے تو کیا بری بات ہے؟ نہیں, وہ تو بری بات نہیں ہے, لیکن اگین اس میں ویسے یہی کہوں گا کہ جمہوریت خطرے میں نہیں ہے. جمہوریت ہاں ایک مشکل ٹائم ہے بیکاز سول ملٹری ریلیشنز ایک 3-4 سال سے ابھی
برے ہیں. وہ تو سر پچھلے 70 سال سے برے ہیں. اسے وہ تو بہت برے تھے اس وقت. وہ تو ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک نیا ڈائمینشن آیا ہے 2008 کے بعد, جو ایک ڈانس ہے جس میں ایک آگے جاتا ہے ایک دوسرا پیچھے جاتا ہے, دونوں سلائٹلی ایک دوسرے کو انڈرمائن بھی کرتے ہیں. لیکن تو وہ ایک ڈیفیکلٹی ہے. یہ جو بات آپ کی ہے کہ اس میں جو مسئلہ آ رہا ہے, اور بات آپ کی صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, جو کیس کی نوعیت یہ ہے کہ جو جمہوریت چاہتا بھی ہے نا, وہ فل تھروٹڈ ڈیفینس نہیں کر سکتا, بیکاز اس کیس میں کافی پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اسے اوور لک کر دیں, خاص طور پہ جب ایک دفعہ یہ جوڈیشل سسٹم میں آ گیا. مائٹ ہیو بین اے کیس ٹو سے, اگر درج نہیں ہوا تھا نا تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, لیٹ بائی گونز بی بائی گونز, ابھی جو ابھی ہے ایک نئی حکومت آ رہی ہے. اس میں جو خطرہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کا ابھی ایٹیٹیوڈ ہے, ایک لحاظ سے اگر آپ اس کیمپ میں بھی ہوں جو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر بالکل بے گناہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جو لیٹ سے وہ ان کے بچوں یا ان کی بات بھی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں یہ فلیٹ ان کے ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ ان کیمپ میں بھی آپ بھی میرے خیال میں یہ ڈیزائر رکھنا چاہیں کہ پرائم منسٹر ریزائن کر لیں, بیکاز یہ جو سسٹم میں پریشر آ رہا ہے, خاص کر جو ہمارے 2-3 انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ ایک لگ رہا ہے کہ کولیجن کورس میں یہ ہم اتنے فار اہیڈ نہیں ہیں, اور اس میں اب جو پریشر ویلو ہے ہمیں ریلیز کرنا ہے, اور وہ ذمہ داری اب جس سٹیج پہ ہم آ گئے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب جوڈیشری پیچھے ہٹ جائے یا اگر کوئی کنسپریسی ہے وہ ہٹ جائے, بیکاز اب وہ کام ہو چکا ہے. اب دا پرائم منسٹر forget about the outcome of the case. And second سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اگر پرائم منسٹر بچ بھی جائے ان دا سینس کہ یہ نیب کو چلا جائے یہ کیس, اور اس میں ذرا ٹائم لگے اسے ڈسکنے میں بھی, ہمارے الیکشنز آر ویری امپورٹنٹ فار دس کنٹری. آپ نے دیکھا ہے جب 2013 میں ایکچولی اس لیول کے ریگنگ جو لوگ کہتے ہیں اس لیول کے نہیں تھے جو الیج کیا گیا تھا. ابھی جو ہے نا, جب آپ کا ایک کنٹیسٹڈ پرائم منسٹر ہو, اگر ایک لحاظ سے ایک انپاپولیرٹی بھی گرو کری اور ان کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو, یہ الیکشنز بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ اب نواز شریف نہیں کروا سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعت جو ہے وزیر اعظم صاحب کی, ان کو کہنا چاہیے ان این آئیڈیل سچویشن کہ میاں صاحب اب ان پہ یہ اب ذمہ داری آتی ہے, بیکاز اگر وہ اپنا بھی آئیڈیل سچویشن دیکھیں 2018 میں ان کا چانس ہے اگر یہ سسٹم سے کک آؤٹ نہ ہو. لیکن ابھی جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے, اٹس امپورٹنٹ کہ اس کا ایک پریشر ویلو ذرا سا پریشر ڈیکمپریس کریں. فصیح بھائی آپ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون سے آپ نون ہٹا دیں, وہ تو پھر بالکل ہی پھر بس اب کیا کریں, ٹھیک ہے نا. کسی زمانے میں بینکس کے ایک اینڈ سیٹ گرینڈلیز ہوتا ہے, آج اسٹینڈرڈ چارٹر, اس میں ٹھیک ہے وی نیڈ ٹو موو اہیڈ اے لٹل بٹ. موو اہیڈ پہ میرے خیال سے اتفاق رائے کرتے ہیں, اور دو رائے کو اسی طرح ختم کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نام بھی پلگ ہو گیا, اتفاق رائے کہتے ہیں, وہ پھر وہ ایک لنک ہو گیا. فصیح بھائی سیگوے ہو گیا. فصیح بھائی ویلکم بیک, بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی وطن واپسی ہو گئی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح زکا کو اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.